मुट्ठी भर खड़े हुए बे परवाह। 3000 का लश्कर है। जंग मूता में, और 1 लाख का लश्कर है रोम का। मैं मूता गया हूँ, सारा मैदान देखा है, शुहदा की कब्रें देखी हैं। तो अबू हुरैरा पे एक रंग आ रहा है, एक जा रहा है। उनके करीब साबित बिन अकरम खड़े हैं, अंसारी बदरी। उन्होंने ऐसे देखा, कहा हुरैरा कान्ना कतरा जुमूअन कसीरा, लगता है बड़े बड़े लश्कर देख के कुछ हो रहा है। कहने लगे हाँ हो रहा है। उनकी पहली जंग थी। कहने लगे लम तशहद माना बदरन, तो बदर में हमारे साथ नहीं था। इन्ना ला नुनसर बिल कतरा, हम कसरत पे फतह नहीं पाते, उसकी मदद से फतह पाते। 3000 1 लाख को जोड़ बनता है। उनका थोड़ा सा घबराए कुछ सहाबा। अब्दुल्ला बिन रवाहा कहने लगे घबराहट की क्या बात है, नहनु बैन इहदल हुस्नयैन, हमारे सामने 2 खैर की चीज़ें हैं, या फतह है तो वो भी खैर है, शहादत है वो भी खैर है, तो डरते क्यों हो, चलो। तो हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा ने झंडा उठाया और आगे बढ़े, और अल्लाह के नबी के सामने मूता का नक्शा खुल गया, 700 किलोमीटर का फासला। और आपने कहा, ज़ैद ने झंडा उठाया, आगे बढ़ा, क़िताल किया, कत्ल हुआ, व दखल अल जन्नह, और जन्नत में दाखिल हो गया। झंडा गिर गया तो फिर हज़रत जाफ़र ने उठाया, कि सुम्मा अख़ज़ रायत जाफ़र, ये अभी आए ही थे हबशा से, आते ही उनको इधर भेज दिया। चंद महीने मुश्किल से ठहरे तो उन्होंने एक हाथ काटा, उन्होंने दूसरे में पकड़ लिया, वो काटा, ऐसे जोड़ लिया, फिर पीछे से 2 टुकड़े कर लिया। आप देख रहे थे और आपके आंसू निकलना शुरू हो गए। अख़ज़ रायत जाफ़र फ़तक़द्दम वक़ातल फ़क़ुतिल वदख़ल अल जन्नह वऊतिया जनाहैन फ़िल जन्नह, और जन्नत में 2 पर अल्लाह ने उसको अता किए हैं बाजुओं के कट जाने की वजह से। अब्दुल्ला बिन रवाहा एक तरफ 3 दिन हो गए थे, कुछ खाया नहीं था, तो बोटी मुंह में डाली थी कि आवाज़ लगी जाफ़र शहीद हो गए। ये पहले 2 तो फ़कीर आदमी थे मुहाजिरीन, अब्दुल्ला मालदार थे अंसार में से, तो बोटी अंदर नहीं जाने दी, वहीं फेंक दी। फ़तरद्दद बअद तरद्दुद, तो उनको कुछ थोड़ा दिल धड़का। 4 बीवियाँ, 20 ग़ुलाम, बाग़ात की लाइनें, तो अपने आप को झटका दिया। अब्दुल्ला, बीवियों का शौक़ है 3 तलाक, ग़ुलामों का शौक़ है सब आज़ाद, बाग़ात का हिर्स है सब सदका, किधर जाएगा आप? अक़सम तो या नफ्स लतंज़िलिन्ना कारिहतन औ लतुताविइन्ना इन अजलबन नास वशद्दुर्रन्ना माली अराकी तकरहीन अल जन्ना क़त्तालमा क़द कुन्ति मुत्मइन्ना हल अंति नुत्फ़तुन फ़ी शन्ना। और सलाम लगाई और आपने फरमाया अख़ज़ रायत अब्दुल्ला फ़क़ुतिल, फिर आप खामोश हो गए। अंसार मदीना कहते हैं हम पे क़यामत टूट पड़ी कि पहले 2 के साथ तो फ़ौरन फरमाया दखल अल जन्ना, यहाँ खामोशी क्यों है? फिर फरमाया व दखल अल जन्ना। तो अंसार कहने लगे या रसूल अल्लाह, अब्दुल्ला के बारे में ये थोड़ा वक्फ़ा क्यों था? का तरद्दद बअद तरद्दुद, इतना हसास मामला है आखिरत का। फिर झंडा गिर गया, किसी ने उठाया नहीं, तो साबित बिन अकरम ने उठाया, अंसारी, का ये झंडा पकड़ो। सहाबा कहने लगे तू ही ज़्यादा हकदार है, बदरी है, का मेरे बस का नहीं है, किसी और को पकड़ाओ। खालिद इब्न वलीद पहली दफ़ा शरीक हो रहे थे इस्लाम लाने के बाद, तो उस शोर में से किसी ने कहा, लिहाजा पता तो नहीं, किताबों में तो कोई नहीं लिखा हो, खालिद को दो। एकदम सब बोले खालिद को दो, खालिद को दो।
خالد کہنے لگا بابا میں نیا آدمی ہوں، پہلی میری جنگ ہے، مجھے نہ دو، کسی پرانے کو دو۔ کہا نہیں، اور اللہ کا نبی ایسے خاموش دیکھ رہے ہیں ایسے۔ پھر جب خالد مان گئے اور یوں تلوار کو لہرایا ایسے، تو میرے نبی نے کہا ثم صلی اللہ سیفا من سیوفی، اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال لیا ہے۔ اس دن آپ کے ہاتھ سے 8 تلواریں ٹوٹی لڑتے لڑتے، اور رومیوں پہ روب چھا گیا۔ اور اگلے دن آپ نے کیا کیا کہ پیچھے پہاڑوں پہ آگ جلا دی رات کو۔ آگ جلنے کا مطلب تھا نیا لشکر آ گیا ہے، کیونکہ اس سے پچھلی رات تو آگ کوئی نہیں تھی، وہ نشانی وہ سرد علاقہ ہے۔ اور صبح 100 آدمیوں کو پیچھے چھپا دیا، کہ ہر تھوڑی دیر بعد 10 آدمی تکبیر پڑھتے ہوئے حملہ کرنا۔ اور جب لشکر کی ترتیب کی تو ادھر والوں کو ادھر کر دیا، ادھر والوں کو ادھر کر دیا۔ اب رومیوں نے رات کو آگ دیکھی، اب شکلیں نئی دیکھی، کہنے لگے مارے گئے، یہ تو اور لشکر آ گیا۔ ایسا نفسیاتی روپ پڑا، وہ پیچھے سے ایک دم 10 آدمی تکبیر پڑھتے ہوئے، اس کو کون دیکھتا ہے کہ کتنے آ رہے ہیں، وہ اور دب گئے، جنگ شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد پھر 10 آدمی تکبیر پڑھتے ہوئے اور دب گئے، 10ویں کے آنے تک وہ بھاگ گئے۔ کیا ہے؟ من کان للہ کان اللہ لہ، انہوں نے اللہ کو ساتھ لے لیا تھا۔ یرموک کی جنگ کا میں تھوڑا سا سناؤں گا، اس سے پہلے ایک واقعہ سنوں۔ یہ سارے بڑے سردار صحابہ، ابو سفیان، صفوان بن امیہ، سہیل بن عمرو، حارث بن ہشام اور اکرمہ بن ابی جہل، یہ حضرت عمر کے پاس بیٹھے تھے مدینہ میں۔ تو سابقون الاولون ایک ایک کر کے آنے لگے۔ سب سے پہلے بلال آئے، تو آپ نے کہا تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤ۔ پھر صہیب آیا، کہا تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤ۔ پھر سلمان آیا، کہا تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤ۔ ابو ہریرہ آئے، تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤ۔ ایسے ان کو ہٹاتے ہٹاتے جوتوں تک پہنچا دیا۔ تو وہ غصے میں نہ باہر نکل گئے، اور ابو سفیان کہنے لگا یہ دیکھا نہیں ابو بکر عمر نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، غلاموں کو آگے بٹھایا اور ہمیں پیچھے بٹھایا۔ تو سہیل بن عمرو بڑے سمجھدار تھے، کہنے لگے ابو سفیان عمر کو ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، اس میدان میں وہ ہمارے بڑے ہیں کہ انہوں نے کلمہ پہلے پڑھا، ہم پیچھے رہ گئے۔ سوچ دیکھو، ایک دم کہنے لگے دنیا میں چلو پیچھے رہ گئے کوئی بات نہیں، اگر آخرت میں بھی رہ گئے پھر کیا بنے گا؟ تو چلو عمر سے پوچھیں کہ ہمیں کوئی طریقہ بتائے کہ ہم آگے تو نہیں نکل سکتے، برابر تو ہو جائیں۔ تو یہ سارے آ گئے۔ تو سہیل ابن عمرو کہنے لگے عمر جو تم نے کیا ہے ہم نے دیکھا ہے، ہمیں منظور ہے، لیکن یہ بتاؤ کوئی ایسا طریقہ ہے، ہم تمہارے آگے تو نہیں نکل سکتے، برابر ہو سکتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں جانے دی، تم بھی دے دو تو ہو جاؤ ٹھیک۔ تو یہ سارے واپس آئے، 400 قریش کے سردار یہ مکہ سے نکلے۔ حارث بن ہشام نے جب مکہ چھوڑا، ابو جہل کے بھائی، چھوٹے بھائی، تو سارا مکہ ان کو چھوڑنے باہر آیا، عورتیں بھی، مرد بھی، بچے بھی، اور سارے رو رہے تھے۔ تو حارث نے ان کو دیکھا تو کہا یا اہل مکہ ما ترکنا مکہ رغبتنا عنہا، مکے سے بے رغبت ہو کر مکہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، بلکہ ایک صدا دینے والے نے صدا لگائی، ہمارے غلام لبیک کہہ گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ کیوں؟ اگر مکے کے پہاڑ سونا بن جائیں اور میں سارے خرچ کر دوں تو ما ادرکت مدہم، نہ کہ ایک مد جو انہوں نے خرچ کیا تھا نبی کے دور میں اس کو بھی نہیں پہنچ سکتا ہوں، جان دے کہ شاید برابری ہو جائے۔ جب یہ حضرات پہنچے تو اس وقت یرموک کی جنگ سر پر تھی،
اور حضرت خالد بن ولید مصر میں لڑ رہے تھے، عراق میں لڑ رہے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ تم فوراً پہنچو یرموک، کمان سنبھالو۔ اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور حضرت عمر خلیفہ بنے۔ تو میں قربان جاؤں خالد پہ کروڑوں دفعہ۔ جب وہ کمان سنبھالنے پہنچے تو عمر کا خط آیا پڑا تھا کہ تمہیں معزول کرتا ہوں اور ابو عبیدہ کو امیر بناتا ہوں۔ اور 2 راستے تھے عراق سے، ایک 21 دن کا جو سارا راستہ آباد تھا، ایک 7 دن کا جو صحرا تھا۔ تو خالد بن ولید نے 3000 وہاں سے لشکر سے لیے، اس میں قعقاع بن عمرو کو بھی لیا، رافع بن عمیرہ کو لیا، تو کہ میں صحرا پار کروں گا۔ حضرت عمر کے معزول کرنے کی وجہ یہ نہیں تھی، خالد کی رفتار کو لشکر مل نہیں سکتا، وہ لشکر کو اپنی رفتار پہ چلاتے تھے تو وہ چل نہیں سکتے تھے۔ اس بات کو حضرت عمر نے بھانپا تو ان کو ہٹایا اور ایک نرم ابو عبیدہ کو امیر بنایا۔ خالد تو تھکنا جانتے نہیں تھے، فرمانے لگے میری سب سے قیمتی زندگی کی جو رات ہے نا، میرا سب سے قیمتی عمل وہ شام کی وادی میں سرد رات تھی، بادل بارش، اور میرے پاس ڈھال کے سوا کچھ بھی نہیں تھا جو میں نے سر پہ رکھی ہوئی تھی۔ ساری رات اس ڈھال کے نیچے میں کھڑا، بارش سردی میں مار کھاتا رہا، اور صبح میں نے حملہ کرنا تھا اور صبح حملہ کیا۔ اس حالت میں رات گزاری اور صبح حملہ کیا۔ تو صحابہ کہنے لگے صحرا میں جائیں گے مارے جائیں گے؟ اور انہوں نے کہا جس لشکر میں رافع ہو وہ لشکر ہلاک نہیں ہو سکتا۔ میرا رونا اس لیے آیا ہے کہ اس کے پیچھے ایک واقعہ جڑا ہوا ہے۔ جب حضرت عدی بن حاتم مکے میں مدینہ پہنچے اپنی بہن کے کہنے پر، تو آپ نے ان کو سرانے پر بٹھایا، خود نیچے بیٹھے۔ تو کہنے لگے میرے دل میں آ گیا بادشاہ تو ہے نہیں، اب نبی ہے کہ نہیں ہے یہ بھی تحقیق باقی ہے۔ تو آپ نے کہا ایمان لے آؤ کہ انی علی دین، کہ میں بھی ایک دین پر ہوں، کہ مجھے پتہ ہے تم رکوسیہ مذہب پر ہو جو عیسائیوں کا فرقہ ہے، لیکن میں تو سچا دین لے کر آیا ہوں اور میں بتاتا ہوں تم ایمان کیوں نہیں لا رہے ہو۔ لعلک یمنعک من الدخول فیہ انک تری انما اتبعہ ضعفۃ من الناس ومن لا قدرۃ لہم۔ تو دیکھ رہا ہے یہ غریبڑے شریبڑے اس کے ساتھی ہیں، تو اس پر ایمان لا کے مجھے کیا ملے گا؟ وَلَعَلَّكَ يَمْنَعُكَ مِنَ الدُّخُولِ فِيهِ مَا تَرَى مِنْ قِلَّةِ عَدَدِهِمْ وَكَثْرَةِ عَدُوِّهِمْ۔ تیرے دل میں آ رہا ہے تھوڑے جاتے دے نال بندے یہ کام کتنے چلنا ہے۔ وَلَعَلَّكَ يَمْنَعُكَ مِنَ الدُّخُولِ فِيهِ مَا تَرَى مِنْ كَثْرَةِ عَدُوِّهِمْ أَنَّ السُّلْطَانَ فِي غَيْرِهِمْ۔ تیرے دل میں آ رہا ہے طاقت تو رومیوں کے پاس ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عدی خیرہ دیکھا ہے؟ نہیں، پہلے کہا عدی واللہ لیتمن اللہ ھذا الامر، پھر کہا آپ نے ہیرا دیکھا ہے؟ کہنے لگے دیکھا تو نہیں، سنا ہے۔ ولا تخرج الضعینۃ من الحیرۃ بحلیھا وحللھا تطوف ببیت اللہ لوحدھا ولا تخاف علی نفسھا الا اللہ۔ ہیرا اور مکہ کے درمیان بنو طے ہے، تو عدی کہتے ہیں میرے جی میں آیا فَأَيْنَ دُعَارُ بَنِي طَيْ الَّذِينَ سَاحَرُوا الْبِلَادَ۔ بنو طے کے ڈاکوؤں سے بچ کے کہاں جائے گی جنہوں نے عرب میں آگ لگا دی۔ ان ڈاکوؤں کا سردار تھا رافع بن عمیرہ الطانی۔
جس کے بارے میں خالد فرما رہے ہیں جس لشکر میں رافع ہوگا اس کو شکست نہیں ہو سکتی، اس کو وہ ہلاک نہیں ہو سکتا۔ 7 دن میں پار کیا، 3 دن پانی چلا، چوتھے دن ختم ہو گیا، 5ویں دن زبانیں باہر نکل آئیں۔ تو انہوں نے خالد سے کہا نہیں تھا کہ مروا دو، انہوں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، رافع بلاؤ رافع کو۔ رافع آ گئے، ان کی آنکھیں خراب تھی، کہنے لگے پانی چاہیے، کہنے لگے مجھے بتاؤ کہاں کھڑے ہو، مجھے پورا محل وقوع بتاؤ۔ انہوں نے سارا بتایا، کہا کہیں دور نزدیک جھاڑیاں نظر آ رہی ہیں؟ کہنے لگے ہاں وہ اس طرف جھاڑیاں ہیں۔ کہا مجھے وہاں لے چلو۔ وہاں گئے، کہا یہاں کدال مارو، کدال ماری، چشمہ باہر آ گیا۔ ڈاکو فتح کی علامت بن گئے، زندگی کی علامت بن گئے۔ تو آگے تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لشکر کی کمان سنبھالنی ہو اور زندگی موت کی جنگ ہو۔ روم 3 لاکھ کا لشکر لے کر آیا تھا، جس میں 2.5 لاکھ لڑنے والے تھے، باقی خدمت گزار تھے، اور خالد کے ساتھ مل کر کل 36,000۔ اور عین موقع پہ ان کو کہا تجھے معزول کرتا ہوں، ابو عبیدہ کو امیر بناتا ہوں۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا کہ جنگ کا نقشہ تو تیار کر۔ یہ جنگ 6 دن چلتی رہی یا 9 دن، دونوں طرح کی۔ تو آپ نے میمنہ جانتے ہیں سیدھے ہاتھ کا امیر بنایا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو بہت بڑے فاتح اور جنگجو تھے، اور میسرہ الٹے ہاتھ کا امیر بنایا یزید بن ابی سفیان کو، جو حضرت معاویہ کے بڑے بھائی ہیں اور بدری صحابی ہیں، اور درمیان میں رکھا حضرت ابو عبیدہ کو، اور ان کے پیچھے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خود چند گھوڑ سواروں کے ساتھ پورے لشکر کے گرد چکر لگانے کا ذمہ انہوں نے اپنے لیا۔ تو 6واں دن تھا یا 9واں دن تھا، جب آخری دن، تو جنگ کا فیصلہ نہیں ہو رہا تھا اور دبتے دبتے پیچھے آ گئے صحابہ۔ تو حضرت اکرمہ بن جہل نے لوہے کا خود ایسے پکڑا اور اتار کے پھینک دیا، اور اپنی زرہ کھول کے پھینک۔ کون ہے موت کی بیعت کرنے کے لیے تیار؟ یا مریں گے یا اللہ ہمیں فتح دے۔ تو حضرت خالد ابن ولید نے ایسے پکڑا، دونوں مخزومی ہیں نا، اکرمہ بھی مخزومی ہے، خالد بھی مخزومی ہے۔ الیک عنی، ایسے جھٹکا دے کے ہاتھ چھڑائے، دور ہو جا میری نظروں سے۔ انی و ابی کان میں اشد الناس عداوۃ لرسول اللہ و افر منکم اليوم، آج ہی تو وہ داغ دھونے کا وقت آیا ہے۔ کہ ہے کوئی بیعت کرنے والا؟ تو وہ 400 قریشیوں نے بیعت، سب نے اپنے زریں اتار دی اور ٹوپیاں اتار دی اور آستینیں چڑھا کے میدان میں اتر گئے، اور لڑتے 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 یہ آخری دن تھا۔ اللہ نے ان کی قربانی پر روم کو شکست سے فاش دے دی۔ رومیوں کا سردار تھا باہان، رومی تھا، ان کے جو سیدھے ہاتھ کا سردار تھا اس کا نام تھا ترخان، وہ آرمینیا کا تھا، اور جو الٹے ہاتھ پر تھا اس کا نام تھا جرجر، وہ جارجیا سے تھا۔ اور رومی لشکر میں عیسائی عرب، شامی، رومی، آرمینین، جارجین، یہ سارا لشکر شامل تھا۔ تو جب حضرت خالد بن ولید کی ایک تدبیر سے لشکر الٹا اور دریا میں گرے اور شکست ہو گئی اور وہ باہان مارا گیا، تو خالد دوڑ کے پیچھے آئے اکرمہ کو ڈھونڈتے ہوئے، تو دیکھا تو وہ آخری سانسوں میں تھے اور بیٹے کی جان نکل گئی تھی۔ تو انہوں نے بیٹے کو یہاں اپنی پنڈلی پہ ڈالا اور اکرمہ کو اپنی جھولی میں ڈالا اور ان کو منہ میں پانی ڈالا۔ انہوں نے ایسے آنکھیں کھولی
کا کون؟ کا خالد. ما فعل اللہ بالمسلمین، کیا ہوا مسلمانوں کا؟ کا ابشر اقر اللہ عینک، اللہ تیری آنکھیں ٹھنڈی کرے، اللہ نے فتح دی. کہ اچھا عمر کو کہنا جو تم نے کہا تھا وہ ہم نے کر دی. عمر کو کہنا جو تم نے کہا تھا وہ ہم نے کر دی. آنکھیں بند ہو کے. عرب کی عادت ہے جب وہ غصے میں ہوتے ہیں تو ماں کے نام سے پکارتے ہیں، جب وہ خوشی میں ہوتے تو باپ کے نام سے پکارتے. تو حضرت خالد کو غصہ آ گیا اور کہا حضرت عمر کی والدہ کا نام تھا حنتمہ. تو انہوں نے کہا لا یزم ابن حنتمہ اللہ نستشہد، اللہ نستشہد. حنتمہ کا بیٹا اب یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے اپنی جان کے نذرانے پیش نہیں کیے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں سہیل ابن عمر شہید ہوئے، حارث بن ہشام شہید ہوئے، زرار بن ازور شہید ہوئے، اور اس میں معاذ بن عمر بدری صحابی ہیں وہ شہید ہوئے، عمر بن معاذ وہ شہید ہوئے. ویسے بڑے صحابہ شہید ہوئے اور بڑے عرب مکے کے قریش وہ شہید ہوئے. اور اللہ نے وہ دن جھنڈے گاڑ دیے. اس کے پیچھے کیا تھا؟ اللہ.